मुखातबत करते हुए फरमाया, मा अजलसकुम, क्यों बैठे हुए हो, ये जलसा काहे का है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो समाप्त कीजिए। सुनन निसाई में, बाकी कुतुब हदीस में ये रिवायत मौजूद है। उन्होंने कहा, जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हमारे बैठने का मकसूद ये है कि हम अल्लाह की हम बोल रहे हैं, उसका शुक्राना अदा कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें हिदायत दीन अता की और आपकी सूरत में हमारे ऊपर एहसान फरमा। आप जो मिल गए, इस पर शुक्राने की मजलिस बता। अब सादा सी बात थी, लेकिन हुजूर ने फरमाया, क्या कसम दे सकते हो किसी लिए बैठे? कोई आपसे पूछे कि आज क्यों आए बैठे, तो आपके ना हुजूर का जिक्र सुनने के लिए, तो बात तो वहीं खत्म हो जाती। तो इस तरह मैं आपसे कसम तलब कर दूं कि नहीं, कसम उठाओ आप इसीलिए आए हो, तो आपको हैरत तो हो। तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया कि कसम दे सकते हो? तो उन्होंने कहा, जी हम हलफ दे सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाकायदा सहाबा से हलफ लिया, कसम। जब वो कसम दे चुके तो उनके चेहरे पर फैला हुआ इस्तिआब तो हुजूर ने देखा, हैरत तो फैली थी उनके चेहरे पर। तो फरमाया, सहाबा मैंने तुमसे अभी अभी जो कसम ली है, ये किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं ली, तुम्हारे कौल की सदाकत पर कोई शक नहीं गुजरा था कि मैंने कसम से तस्दीक चाहिए हो, बल्कि माजरा कुछ और था। और मैं हुजरे में था, अता में जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। उन्होंने मुझे कहा, महबूब जरा बाहर तो निकल के देखो, आपके गुलामों के इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर। वो अमल कौन सा था जिस अमल पर रब रब हो के नाज कर रहा? वो सहाबा मिल बैठकर हुजूर के आने पर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की रहमतों से बहीर। मैं तवज्जो चाहूँगा, मैं तवज्जो चाहूँगा। हमारे खुताबा दारू की गूंज में मज़ीद पुरजोश होते हैं, तो बाज़ का सामीन समझते हैं कि नारा लगाएंगे तो खतीब के जोश में इजाफा करके और बहुत कुछ सुनने को मौका मिलेगा। लेकिन मेरा मिजाज थोड़ा सा हटके है। जब मेरा तसलसल टूटता है तो मेरे मज़मून का रब भी टूट जाता है। इसलिए मेरी आरज़ू ये होगी कि आप नारों का ज़ौक़ फिर कभी किसी मौके पे पूरा कर देना। सिर्फ 40-45 मिनट आप पूरी तवज्जो से मेरी जानब मबज़ूल रहेंगे। इकबाल ने तो कहा था, नज़ारे के लिए जुम्बशे बिश्का भी बाहर है, नरगस की आँख से तुझे देखा करे कोई। वो कहता है कभी कभी ऐसा होता है कि आँख झपकना भी बहुत बन जाता है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूँगा। तो बात कर रहा था कि अल्लाह की रहमतों से बाइद नहीं कि आज की मजलिस भी कबूल कर ली जाए और वो फरिश्तों से कहे कि देखो सदियाँ बीत गई, ये आज भी बैठे उस नेमत का शुक्राना अदा करें और हमारे लिए ये बख्शिश की ज़मानत करा। बाकी जहाँ तक हुजूर की आमद पर शुक्राने की अदायगी का मामला है, तो ये एक दोपहर की महफिल मीलाद क्या सारी ज़िंदगी हुजूर के ज़िक्र में गुजार दें, हक़ के शुक्र अदा ना हो। मैं तो कहा करता हूँ, हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात। हमारा बाल बाल कर्ज़े रिसालत में जकड़ा हुआ। खुदा शनासी तो बड़ी दूर की बात है, हम खुद शनास भी ना होते अगर हुजूर तशरीफ ना लाते, अगर उनकी जलवागरी ना होती तो भटकी हुई इंसानियत आज किस घड़े में गिरी होती। लेकिन उनके आने की बरकत से आज चेहरों पे नूर है, आज अक़दार मौजूद हैं और आज इंसानियत का चेहरा निखरा हुआ है। कायनात के अंदर जितनी भी रोशनी है, जितने भी उजाले हैं, ये मिलाद वाले रसूल के कदमों का सबूत है। तो आज मैं और आप उसी आका मौला के हुजूर अपनी अकीदतों का, अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने आए हैं। और मैंने पूछा कि आज की मजलिस
اس کا عنوان کیا، تو مجھے بتایا گیا کہ ہم محبت رسول کا چراغ جلائے بیٹھے ہیں اور اسی عنوان کے ساتھ آج کچھ کہنا ہے۔ تو محبت کے لفظ سے تو کوئی نہ آشنا نہیں اور اس کے مفہوم سے بھی کوئی نہ آشنا نہیں۔ محبت تو جب دل ہے تو دل میں کسی کی یاد بھی تو ہوتی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہو اور بے تابیاں نہ ہو، دل ہو تو بے چتاب نہ ہو، التہاب نہ ہو، اضطراب نہ ہو اور ہجر کی کھاتے نہ ہوں، وصل کی آرزویں نہ ہوں۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جام گسل ہے، غم اگرچہ جام گسل ہے، کہ کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ اس سے چھٹکارا تو ہو نہیں سکتا۔ جب دل ہے تو کوئی دل بھر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر بے قراریاں بھی ہوں گی، جب دل ہے تو پھر رد جگہ بھی ہوں گے، پھر کسی کی کا انتظار بھی ہوگا، پھر امید وصل بھی ہوگی، پھر ہجر کے کچوکے بھی ہوں گے، پھر انسان کی زندگی کے اندر یہ سب کچھ ہوگا۔ تو یہ طے ہے کہ جب ہم سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر کوئی دل بھر بھی ہوتا ہے۔ اب ہر شخص کا انتخاب ہے کہ وہ کس سے محبت کرے، اس کی اپنی چاہت ہے کہ اس کا محبوب کون ہو اور وہ کس سے الفت کا ربط جوڑے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ جس سے بھی محبت کیجئے لیکن اتنا خیال کیجئے کہ اس سے محبت کیجئے جو وفا کی ریت نبھانا چاہے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں دل پہ ہاتھ رکھ کے روتے رہیں کہ مجھ سے دھوکا ہو گیا۔ یہ میں سویر سے لے کر شام تک سفر میں ہی ہوتا ہوں، تو یہ گاڑیوں کے پیچھے کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں جن پہ نظر پڑتی ہے تو کچھ تو بڑے دل آویز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں تڑپا کے رکھ دیتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ دیر تک سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور کچھ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہنسی بھی تمہیں۔ تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں نے ایک دن دوستوں سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بتاؤ اس کا مطلب۔ کہا جناب آپ ہی بتائیے۔ میں نے کہا اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا تو بے وفائی کا داغ لیے یہ تحریری احتجاج کرتا۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلا، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ محبت اس سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتا، اس سے پیار کرو کہ جو ہاتھ پکڑے تو چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ ان سے الفت کا رشتہ استوار کرو جن سے محبت تمہارے لیے باعث شرمندگی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو تمہارے لیے عزت کا نشان ہو جس کی محبت۔ لوگ چھپاتے ہیں، نام بھی کوڈ ورڈ میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا محبوب ہے جس کا کھل کے نام بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہماری محبتوں کا مرکز و محور وہ ہے کہ جو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم تو اس سے الفت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی سے محبت جب کی جاتی ہے، کسی سے جب پیار کیا جاتا ہے تو غالب نے کہا تھا کہ پیار پلے کچھ نہیں چھوڑتا۔ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام۔ اس نے کہا اچھے بھلے انسان تھے، محبت نے کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ مجنو کا اصل نام تو قیس ہے نا، لیکن دنیا نام ہی بھول گئی۔ تیری محبت، وہ کیا کس نے کہا نا کہ تیری محبت میں بے نام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بدنام۔ تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نئے نام۔ تشخص مٹ گیا، دنیا مجنون کہنے لگی، پاگل کہنے لگی۔ یہ کون سی محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو پاگل کرتے تھی؟ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام۔ یہ وہ محبت ہے جو اچھے بھلے سمجھدار سنجیدہ متین شخص کو نکمہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن آج ہم جس محبت کی کہانی چھیڑ رہے ہیں یہ نکمہ نہیں کرتی، یہ بلال کو فرش سے اٹھاتی ہے اور جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، اوج ثریا تک پہنچا دیتی۔ یہ عزت نواز محبت ہے، یہ ذرہ نواز عشق ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی۔
میں آپ سے پوچھوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو عالی مرتبت علماء سے معذرت، باقی اگر کوئی تاریخ کا بہت گہرا مطالعہ رکھتا ہو تو شاید بتا سکے، یا علماء ان کا تو موضوع ہے، ورنہ آپ کہیں گے جناب ہماری معذرت، ہم اس دور کے خاقان کا نام نہیں جانتے۔ تو میں پوچھوں، چلو آپ اس دور کے کیسر کا نام بتا دیجیے۔ یہ اس زمانے کا جو بائیڈن تھا، اس زمانے کی سپر طاقت کا، اس وقت کے رومن امپائر کا بہت بڑا حکمران، لیکن آپ کہیں گے جناب ہم کیسر روم کا نام بھی نہیں جانتے۔ اچھا، میں تیسرا سوال کرتا ہوں کہ اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ پرشین امپائر، اس زمانے کی دوسری سپر طاقت، دوسری بڑی طاقت۔ تو آپ کہیں گے نہیں، ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ بہت چند لوگ ہیں جو اس مجلس میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے جو نام بتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس دور کی اتنی بڑی بڑی شخصیات، لیکن آپ اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ اور اگر میں اس مجلس سے ڈھونڈ کر کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو یار اس دور کے سپر حکومتوں کے تاجداروں کے نام کو زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی کا نام سینوں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی فنا ہوا، اس دور کا رومی شہنشاہ نام بھی یاد ہے، حبشی کو دوام ہے۔ دنیا کے جس کونے میں مرضی چلے جاؤ، بلال حبشی کے نام کی ایک مسجد تو آپ کو ضرور ملے گی۔ تو یہ عزت نواز عشق ہے جو پستیوں سے اٹھا کر کے اوج سریا کی بلندیاں تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے اندر آپ نے جیسے حضور کے عاشق صحابہ تھے، آپ نے ایسے عاشق نہیں دیکھے ہوں گے۔ حضور کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے لعاب کو بھی زمین پہ نہیں گرنے، اور وہ وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور چہروں پہ مل لیتے، اور جنہیں وہ پانی میسر نہیں آتا ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ جنہ اکھیاں دل پر تکیا، وہ اکھیاں ہی تک نہیں، تو ملے ہو تا ساجن ملیا ان آساں ہی تک۔ وہ پانی اپنے ہاتھوں سے مل کر کے یا وہ گیلے ہاتھ رگڑ کر کے چہروں پہ مل، ایسے عاشق زمانے میں کسی نے نہیں دیکھے۔ کسی نے، آپ نے محبت کی لوک داستانیں سنی ہوں، بہت دکھ سہے محبوں نے محبوبوں کے لیے، لیکن آپ نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہوگا کسی محب نے اپنے محبوب کا لعاب چاٹا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے پچھنے لگوائے اور ایک لگن میں تھوڑا خون جمع ہوا تو ایک صحابی کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ بہا آؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ وہ اس خون کو پیالے میں لے کے گیا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھا اور سوچا کہ اس سے بہتر مشروب کہاں ملے گا۔ اس نے وہ نوش جان کر دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹا تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ ٹھکانے لگا آئے، عرض کیجیے حضور ایسی جگہ جہاں کسی انسان کے قدم نہیں جا سکتا۔ تو حضور تھوڑا سا مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت لا۔ حضور زیر لب مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم بھی آئے ہو۔ اس نے کہا جی حضور میں وہ نوش جان کر دیا۔ تو حضور ناراض نہیں ہوئے، تم نے خون پی لیا۔ آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تم نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی کو، حضور کے لعاب کو، حضور کے مبارک خون کو، کیا ان کی محبت تھی۔ تو زمانے میں آپ نے کوئی ایسا عاشق نہیں دیکھا ہو۔ حافظ شیرازی نے ایک دن اپنے محبوب سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ جیسا میں عاشق ہوں نا، ایسا زمانے میں کوئی عاشق نہیں ہوگا، اور کہا کیوں؟ اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی کوئی نہیں۔ کہ عشق کا زور حسن کے زور کی وجہ سے ہوتا ہے، جتنا حسن فراوان ہو اتنا عشق فراوان ہوتا ہے، جتنا حسن میں طاقت زیادہ ہو اتنی حسن میں۔ سیر کرتا ہوا ادھر آنے ملا اچانک
اونٹ دیکھا تو مجھے پسند آ گیا، اگر تم میرے پہ اعتبار کرو تو میں اپنے شہر میں جا کر تمہیں قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور علیہ السلام نے منہ پکڑا اور مدینہ کی طرف چل گئے۔ حضور جا رہے ہیں اور وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو تھوڑی دیر سکتے میں رہے اور پھر سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار کوئی شخص تم سے ادھار اونٹ لے تو اس کا عطا پتہ تو پوچھتے، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، اور تم نے نہ اس کا پتہ پوچھا اور نہ تم نے کوئی چیز گروی رکھی اس کی اور نہ اس نے کوئی ضامن دیا، یا سب اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ تم میں سے کسی نے اس کا پتہ پوچھنا بھی گوارا نہ کیا، پتہ پوچھنا بھی جو ہے اس کی فرصت بھی نہ پائی۔ ایک بولا، یار جب وہ بات کر رہا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اذا تکلم رؤیا کندور یخرج من بین ثنایا۔ اللہ اکبر، میں تو بس اس کی گفتگو میں ہی کھو گیا۔ ایک بولا، جب مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا ضحک یتلالع فی الجدر۔ تیسرا بولا، یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ اللہ اکبر، ایک کہنے لگا، میں تو اس کی آنکھوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جی میں پال کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے۔ ادھی راتی دل چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے۔ تے جیو نکلے سیر کرن اتے گلشن سیس نواوے۔ جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے۔ نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے۔ اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے۔ توبہ توبہ حسن سجن دی، چال نہ چلی جاوے۔ جے او کھولے پیچ زلف دے، اتے راہی راہ پڑ جاوے۔ بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے۔ علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے۔ عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے۔ کی اعجاز نظر وچ او دی، جو آوے وک جاوے۔ خلق او دے نے مولے دی، کوئی برلائی جان بچاوے۔ آزم ایڈا سونا ماہی، سانو کدھرے نظر ہو۔ انہوں نے کہا، ہم تو یار اس کے حسن میں کھو گئے، اس کے جمال میں کھو گئے، اور ہمیں فرصت ہی نہیں ملی کہ ہم پوچھ لیتے۔ کہا، جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے، وہ حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے کہا ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یقدرکم۔ خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، قیمت نہ دینے آیا، میں ضامنہ ہوں، مجھ سے قیمت لے لیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا، واللہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو کہا، زمان کاہے کی دے دی؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اب تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آئے اور کہا کہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ تو انہوں نے کہا، جناب ہم لوگ۔ کہا کہ یہ تمہاری قیمت، اور یہ حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی۔ انہوں نے کہا، قیمت تو بعد میں لیں گے، ہمیں تو لگتا ہم خود بک گئے، ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا، یہ جو سامنے نخلستان، یہ کھجوروں کا جھنڈ دکھائی دے رہا ہے، یہی ڈیرا ہے اس محبوب کا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں، اس وفد کا نام وفد طارق تھا، اور یہ سارا وفد وہاں سے اٹھا اور مدینے میں آیا، حضور کے قدموں میں بیٹھا، اسلام قبول کر لیا، تیری تک کے اقامہ میں مرید ہو گیا۔ وہ حسن دیا اللہ نے، وہ جمال دیا۔ تو حافظ شیرازی کہتا ہے کہ میرے جیسا عاشق کوئی نہیں ہے۔ اس تو زمانے میں جو عشق حضور کا، حضور کی جو محبت صحابہ پھر آج تک صدیاں گزر گئی۔ اللہ اکبر، ایک تو وہ جنہوں نے دیکھا، جی بھر کے دیکھا، اور ایک وہ جنہوں نے دیکھا بھی نہیں لیکن یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ آج کتنی آنکھوں میں اشک اتر آئے حضور کا ذکر سن کر، تو یاد دیکھا بھی نہیں ہے۔ 14 صدیوں کے فاصلے پہ اتنا پیار بھی کسی کا ہو سکتا ہے، اتنی محبت بھی سینوں کے اندر جذب ہو سکتی ہے۔ ایک دن صحابہ کو حضور نے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی،
وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ مَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ، میں تمہیں مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور میرے پہ ایمان لائے، اور انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا پیار، ان کے حسن کی فراوانی کی وجہ سے سینوں کے اندر ان کے عشق کا جمال اور عشق کا نور پیدا ہوا۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، حضور کی محبت کی، اور اس محبت کے دم سے ہی دنیا میں چراغ آئے۔ کتنی رونق ہے حضور کے پیار، اتنے لوگ کیسے جمع ہوئے؟ یہ پیار کی برکھا برس رہی ہے اور یہ عقیدتوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ یہ خاموش ہو کر کے ہماتم گوش کسی کو سننے کا یہ انداز اور کام کاج چھوڑ کے مسجد میں یوں ہجوم کر کے آ جانا، تو یہ کیا ایسے ہی ہوا؟ یہ کسی کے عشق نے چراغ جلایا ہے، کسی کے حسن کی روشنی پھیلی ہے کہ گلی گلی ان کے نام کا چراغاں ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کے نام سے یوں ہی جگمگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر رسول کی یوں ہی بارات سجی رہے گی اور محبتوں کا یہ نور یوں ہی پھیلا رہے گا۔ تو صاحب جس طرح اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں انہیں، ہر شے سے زیادہ عزیز ہم انہیں مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور یہ تقاضا ایمان بھی ہے، اور شریعت کا ہم سے یہ تقاضا بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اتنی دیر تک کوئی مومن ہی کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اعزاء و اقربا سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ حضور سے پیار کرتا ہے۔ مؤلف اسلام حفیظ جلندری نے کیا خوبصورت اسلوب میں عکاسی کی ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، رنگ دیکھیے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، یہاں کمی قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے پر ایمان تکمیل پذیر نہیں ہوتا جب تک میرے سے محبت نہ ہو۔ تو جناب عمر بولے حضور ہر شے سے زیادہ آپ محبوب ہیں لیکن جان سے زیادہ محبوب ہیں، تو عمر کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو عرض کی حضور آپ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا الان یا عمر اب ایمان مکمل ہو گیا۔ اگر ان کی محبت رگ و ریشہ میں یوں محو نفوس نہیں ہے، روحوں میں اتری ہوئی نہیں ہے، تو ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ اور یار ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ان سے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ جو صاحب کمال ہے، جو صاحب جمال ہے، جو صاحب جود و نوال ہے، جس کی ٹھوکر سے خورشید پھوٹتے ہیں، جو عقل و خرد اور دانش و بینش بانٹتا ہے، ہم اس سے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو ذات وہ ہے جن سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ وَهَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، یہ پہاڑ احد مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے تو انسانوں کا نہیں پتہ چلتا کہ کون میرے سے پیار کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون اوپر سے چہرہ اور سجائے ہے اندر اس کے اور کچھ چاہتا ہے۔ لوکی مینوں منہ ہوتے خول چڑھا کے ملتے ہیں، کسی نے کہا تھا لوکی مینوں منہ ہوتے خول چڑھا کے ملتے ہیں، ویکھنڈو کتنے چنگے پیڑے کتنے دل دے۔ مجھے تو انسانوں کا پتہ نہیں چلتا، لیکن حضور احد کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کے پیار کو بھی دیکھا۔ احد جبل یحبنا ونحبہ۔ چلو میں اور تمہیں پیار کی ایک اور کہانی، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کہانی کو بیان کریں۔ کہتے ہیں ایک سفر سے واپسی تھی اور حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے لگے، اور میں حضور کے پہرے کے لیے تلوار لیے کھڑا تھا، اور باقی سب لوگ جہاں کسی کو جگہ ملی وہ سو رہا تھا، اور حضور کی استراحت فرما رہے تھے۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ہلنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد جڑوں سمیت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومتا رہتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا جاتا ہے، اور جہاں سے اکڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو۔ میرے لیے بڑے اچنبھے کی بات تھی، اور لیکن میرے پاس کوئی نہیں تھا جس سے میں بات کرتا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلی بات یہی کی
میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے یہ تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا تھا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ حیرت انگیز معاملہ ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ میاں میں تو سویا تھا، تفصیل بتاؤ کیسے ہوا، وقت کیا تھا، کس طرح آیا، کوئی لے کر آیا، خود آیا، کوئی آندھی آئی تھی، طوفان آیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، فرمایا حاضر شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کرا، فآذن لہا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ درختوں کے کلیجے بھی ان کو سلام کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اور ایک اور کہانی سناؤ، وہی ہے حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوتی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں میں دل دہلتے۔ امام سمودی نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا، کناکۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو جس طرح وہ چیخیں مارتی ہے، تو اس طرح رونے والا درد سے روتا ہے اور دل دہلتے ہیں۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا دکھائی نہیں دیتا اور مسجد گونج رہی ہے۔ اللہ اکبر، حیرت و استیاب ہے کہ ہوا کیا، کون رو رہا ہے؟ تو اچانک فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک جانب بڑے کھجور کا خشک تنا پڑا تھا۔ آج پہلے دن منبر بنا تھا، ورنہ یہ تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے۔ اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا گیا، حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، یہ جدائی کا صدمہ گوارا نہیں کرتا۔ آقا کریم نے جا کے اس کو باہوں میں سمیٹ لیا، بچھڑا ہوا بچہ جس کا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھی بن جاتی، پھر ہچکیاں آنے لگتی، یہی کیفیت اس کی ہوئی۔ اور حضور اپنا دستے شفقت اس تنے پہ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی ہچکیاں مدم ہوتی رہیں، پھر وہ چپ ہو گیا تو حضور پھر دوبارہ تشریف لائے۔ تو صحابہ کے چہرے پہ استعجاب کی کیفیت، حیرت، کبھی درخت بھی روئے ہیں اور یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو آقا کریم منبر پہ تشریف فرمائے تو ان کی آنکھیں حضور سے سوال پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا لو لم افعل هكذا لحن الى یوم القیامہ، لوگوں اگر میں منبر سے اتر کر اپنے اس عاشق کو تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہتا، چپ ہی نہ کرتا۔ درختوں کے کلیجے، ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ یار خشک تنے روئیں ان کی یاد میں، ہم تو سینے میں دل رکھتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر ان کا پیار کتنا ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر ان کی محبت کتنی ہونی چاہیے۔ تو پوری کائنات تڑپ رہی ہے اس ان کی محبت میں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے، پوری کائنات ان کی محبت میں تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک عجیب عجیب کیفیت ہے، الفت ہے جو پھیلی ہوئی۔ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اس آقا و مولا کے پیار اور محبت کے نور سے مالا مال کیا ہے۔ ہمارے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں جب ان کا نام آئے، اللہ اکبر، ان کا ذکر آئے تو ہمارے اندر تسکین اترتے۔ میلاد کا موسم ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ لکھے کی کمی نہیں ہے، کیا ذکر رسول کے لیے بھی ہمیں دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چڑھا اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عائد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبح۔ امام شافعی بولے میرے ممدوح نعمان بن ثابت کی باتیں کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جو جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ محب کے لیے تذکرہ ایک محبوب کستوری کی طرح خوشبو دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو پہنچے ان کے ذکر سے، ان کی باتوں سے، ان کے تذکار نور سے۔ پروفیسر مسعود انور صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔
ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ باطل سایہ کرتے۔ وہ جمال دیا گیا، وہ محبت جو ہمارے سینوں کا جمال ہے، ہمارے باطن کا اجالا ہے، ہمارے اندر کی روشنی ہے، ہمارے ایمان کی تازگی ہے، ہمارے جذبوں کو حرارت دیتی ہے جو محبت، یہ کیا صرف ہماری زبان کی نوک تک رہے گی یا ہماری روحوں میں بھی اترے گی؟ اس محبت کا کچھ تقاضا بھی ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محبت 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 پکارتا رہے، لیکن محبوب کا حکم ہو تو پھر سر جھکا کے چلا جائے اور کسی اور سمجھ نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تقاضا محبت یہ ہے کہ محبوب کا حکم تو دور کی بات ہے، محبوب کی منشا کو محب پالے۔ اللہ اکبر، مدینے کی گلی سے حضور گزر رہے تھے اور ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرح کے طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے۔ گزرتے ہوئے رکے اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے۔ حضور علیہ السلام گزر گئے، کسی نے اس صحابی کو جا بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں تھے۔ اس نے کہا اچھا کہاں؟ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام دوبارہ گزرے تو دیکھا وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا۔ تو اگر دین نے فرمایا صحابی کو بلایا گیا، کہا کہ میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھا، کیا ہوا؟ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں سر سے پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند ہے، اب میرا کیا کیا حضور کو پسند ہے، اپنے گھر سے لے کے کاروبار تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ میری زندگی کہیں ایسی تو نہیں گزر رہی جو حضور کو پسند نہیں۔ یہ تقاضا ہے محبت۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے تو انہوں نے حضور کو سلام پیش کیا تو حضور نے رخ پھیر دیا۔ وہ سمجھے کہ اچانک حضور نے اتفاقاً رخ ادھر کر دیا، تو وہ ادھر سے جا کے سامنے آئے اور کہا حضور کو سلام کہا، حضور نے پھر رخ پھیر دیا۔ اب سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام میرا جو جواب نہیں دے رہے تو ناراض ہیں۔ تو ادب مانے صاحب حضور سے پوچھتے، کسی صحابی سے پوچھا کہ یار تم بتاؤ، کوئی میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ناراضگی کا سبب کیا، میں ایک لمبے سفر پہ ایک مدت کے بعد آیا ہوں، تو کوئی کیا وجہ ہے کہ حضور میرے سے ناراض ہیں؟ تو اس نے غور کیا تو کہا تم نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی شاید ناراضگی کا سبب ہی ہو، اس لیے کہ حضور منع کر چکے، سونا چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی چاندی کی تو مرد کے لیے جائز نہیں، اور اگر اسی وزن کی 2 ہو تو جائز نہیں، اور سونے کی تو ایک ماشے کی بھی جائز نہیں۔ تو حضور علیہ السلام اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں، تو تم نے چونکہ یہ پہنی ہوئی ہے تو حضور کی ناراضگی کا سبب میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ آگے بڑھا اور یوں انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں یہ رہی، تو حضور نے انگوٹھی پکڑی اور پھینک، ناراضگی کی وجہ تھی بھی یہی۔ سامنے بیٹھ گیا، مجلس جاری ہوئی، جب مجلس اختتام کو پہنچی لوگ واپس جانے لگے تو یہ بھی واپس پلٹنے لگا، تو کسی نے اس کے کان میں کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، سونے کی قیمتی دھات ہے، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی، تو وہ اٹھا لو۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کی قسم پڑی رہے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پہن لیا۔ یہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکھراج ہے، پڑا واللہ لا آخذہ، کبھی بھی اس کو نہیں اٹھاؤں گا وقد طرحہ رسول اللہ، جس کو میرے حضور نے پہن لیا۔ اپنے اندر کر کے دیکھیں، ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پہن دی، کوئی ایسی رسم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پہن دی، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پہن دیا، کوئی ایسا تعلق تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پہن دیا، کوئی ایسا انداز معاشرت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پہن دیا۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا
محبت کا لفظ بولنا آسان ہے، محبت کے تقاضے نبھانے مشکل ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ جب عشق کا دعویٰ ہے، جب محبت رسول کا دعویٰ ہے، تو پھر ہمیں اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا کہ محبت ہم سے تقاضا کیا کہتی ہے، محبت ہم سے چاہتی کیا ہے، ان کی الفت ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری بساطہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، تمہارا طرز زندگی ایسا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ نہ ہو کہ تم دور سے تو دکھائی دے رہے ہو تو پتہ چلے کہ حضور کا غلام ہے، حضور کا عاشق ہے، لیکن جب کسی کے قریب ہو جاؤ تو پتہ چلے کہ یہ کچھ اور ہے۔ جب کوئی تم سے کاروبار کر کے دیکھے، تم سے رشتہ داری کر کے دیکھے، تمہاری ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھے، تمہیں قرض دے کے دیکھے، تمہارے ساتھ سفر کر کے دیکھے، تو پھر کہے کہ یار دور دور سے تو اچھا بھلا مسلمان دکھائی دے رہا تھا، قریب آیا تو کچھ اور نکلا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گیا۔ یہ نہیں کہ تم دور دور سے اچھے اچھے بھلے بھلے مسلمان دکھائی دو، لیکن جب کسی سے نڑے ہو تو پتہ چلے ہو یہ تو کوئی موزی چیز ہے۔ نہیں، تم دور سے چلے آ رہے ہو پتہ چلے حضور کا غلام ہے، لیکن جب کوئی تمہارے قریب ہو، تمہارے پاس بیٹھے، تمہارے ساتھ کاروبار کرے تو محمد عربی پہ درود پڑھنے لگ جائے کہ حضور کے عاشق ایسے ہوا ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد، جب آپ بصرے میں آئے تو عیسائیوں کے مناظر پوری طرح مستعد اور فعال تھے کہ مسلمانوں کے امام کو جواب دیا گا، ایسے تابڑ توڑ حملے کریں گے، سوال کریں گے۔ اور جو ہی امام محمد تشریف لائے، چمکتا ہوا نورانی چہرہ، روشن کشادہ پیشانی، سر پہ سنت کا امامہ، جسم پہ سنت کا جامہ، کیا نورانی چہرہ تھا۔ اور جو ہی امام گھوڑے سے نیچے اترے، جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو، تو مسلمانوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے، تم کلمہ پڑھنے لگے۔ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے روشن تاباں چہرے کو دیکھا تو برجستہ میرے دل نے کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہو۔ خدمت گاروں کی سرکار کا تو امتی کو ایسا ہونا چاہیے۔ میں تو گزشتہ روز کسی جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ اب تو الحمدللہ مسلمان پوری دنیا کے ممالک میں چلے گئے، تو اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ مسلمانوں کو کافر دیکھتے جائیں اور مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ محمد کا جنازہ اٹھتا ہے، لوگ جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے آگے بڑھتے ہیں، عیسائیوں نے کہا چلو مسلمانوں کا امام ہے، آخری رسوم میں تم بھی شامل ہو جاؤ، اور جو بھی عیسائی آگے ہوتا ہے اس کا جنازے کی چارپائی سے کندھا چھوتا ہے، لبوں پہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی، ان کا کردار اتنا روشن تھا، اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے اسلام کے لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی، نو کے زبان تک تو نہیں رہ گیا، ہمارے اندر بھی اترا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہمارا میلاد بدیروں پر صرف چراغاں تک رہ گیا ہے، یا ہمارے دل کی تاریک گلیوں میں بھی روشنیاں؟ کیا دیواروں پر جھنڈیاں چپکا کر ہم نے میلاد کر دیا، یا دل کے ایک ایک پرت پہ حضور کے نام کی جھنڈی بھی لگا؟ ہم ظاہر کو ہی سنوارنے میں لگے رہے تو باطن کی طرف بھی غور کیجیے گا۔ اور میں کشمیر میں آیا ہوں اور رومی کشمیر کو یاد نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ کیا انہوں نے خوب کہا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے، جلداں ہوئے سانپ کے رکھتے بلکہ بھائی جاندے۔ تو ہم پیکنگ پر سارا زور دے رہے ہیں، ہم اندر بھیتریں حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر حضور کے نام کا چراغاں کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ بھی گردت وجود، عشق بھی گویت کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تانداری از محمد رنگ و بو، بزبانی خود میں آلہ نام ہو۔ اللہ اکبر، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری،
پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار. تو ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل جائیں کہ حضور علیہ السلام کے پیار کی خوشبو ہمارے وجود سے پھوٹے، اور جو ہمارے نیڑے ہوتا چلا جائے وہ حضور کا غلام بنتا چلا جائے. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ دے. عالی مرتبت اس مرکز میں